अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ, जैसा कि आपको पता है, अब्दुल कयूम साहब की बातें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और अरसा दराज से स्वीडन में रह रहे हैं, मगर पाकिस्तान के हालात पे भी नज़र है, सियासी सूरत हाल पे भी नज़र है। और कल एक बयान अमेरिका के सदर ने दिया, उस पर हमारे मीडिया पे जिस तरह शोर पड़ा हुआ है, मैंने सोचा क्यों ना इनसे भी पूछते हैं कि और किसी मुल्क के मतलब क्यों नहीं बयान दिया गया। पाकिस्तान के बारे में ही कहा गया है कि वहाँ पे जो भी एटमी प्रोग्राम है वो महफूज हाथों में नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मुबारक साहब। सर कल बड़ी खलबली आपने देखी कि मीडिया पे, फिर हमारे जो ऐसे लोग भी मीडिया पे आके बता रहे थे कि महफूज हाथों में है पाकिस्तान का जो भी प्रोजेक्ट है एटमी। तो आप क्या समझते हैं कि ये बयान क्यों दिया अमेरिका के सदर ने? कोई कह रहा है कि उसने उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो अमेरिका का सदर है, तो उस पे इस तरह की बातें हमारे सियासतदान कर रहे हैं। मुबारक साहब, देखें ना, अमेरिका आज तो दुनिया की तीन ताकतें बन गई हैं। चाइनीज बहुत उभर गए हैं, रशियंस बिल्कुल जमीन से आसमान पे चले गए, और अभी अमेरिका जो है वो पहले अपने आप को नंबर वन कहलाता था, वो नंबर वन अभी नहीं रहा। अमेरिका को पता है मुबारक साहब कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान की इकानमी जो है वो बिल्कुल जीरो जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है और मायूसी है और परेशानी है वहां लोगों के अंदर, सियासी जो ये गुंडे जो हुकूमत में आ गए, और दूसरा खान जो है वो इनकी जड़ें उखाड़ नहीं पाया अभी तक, 6 महीने तो हो गए हैं, और तीसरा पूरी पूरी कौम आर्मी के खिलाफ, चीफ के खिलाफ बातें कर रही है। फिर पाकिस्तान की इकानमी के लिए जो आपका वजीर खजाना जब अमेरिका गया तो उन्होंने उसको ऐसे डंडा दिखाया कि जाओ इधर से निकलो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनको सब पता है कि ये वही आदमी है जिसने पहले मिलियन या बिलियन डॉलर पाकिस्तान के दुनिया से लिए, आईएमएफ से लिए, अमेरिका से लिए, और हजम कर गए सारे, लेके दुनिया में घूम फिर गए, कोई पाकिस्तान के अंदर को बाहर। तो उन्होंने उसको सीधा झंडा दिखा दिया कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो अमेरिका को पता है कि हम, इनकी इकानमी तो इनकी बिल्कुल खत्म किनारे पे लगी हुई है, मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस है, इतनी ज्यादा परेशानी है कि वो अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की अगर इकानमी, मुबारक साहब आपको याद होगा कि सोवियत यूनियन कितनी बड़ी ताकत थी दुनिया की, 2 नंबर ताकत थी अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। तो जब उसकी इकानमी गिर गई थी तो एक मुल्क के 10-15 मुल्क बने थे और मुल्क टूट गए थे। और रशियंस, आपको हैरानगी होगी कि रशियन सड़कों पे आके सब्जियां बेचना शुरू हो गए, सिगरेट बेचना शुरू हो गए, और उनके पास पैसा ही नहीं था रोटी खाने के लिए। ये डबल रोटी जो होती है जिसको हम कहते हैं, ये लाइनों पे लोग लगे हुए थे। वो वक्त भी रशिया के ऊपर आया, सोवियत यूनियन के ऊपर, जब वो टूटा था। जब पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है, हकीकत ये है कि हमने बहुत अरसे से बातें की हैं कि पाकिस्तान की इकानमी बिल्कुल जीरो जा रही है। उधार 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 उधार, कब तक? कौन देगा आपको? उधार से तो घर भी नहीं चलते, तो मुल्क कैसे चलेंगे? तो उनको पता है, अंदर से सब हालात उनको पता है, इसलिए उन्होंने ये एक वो पॉइंट दाग दिया जिसके ऊपर पाकिस्तान को दुनिया में कमजोर और किया जाए कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क नहीं है, पाकिस्तान की एटमी जो ताकत है वो सेफ हैंड्स में नहीं है। तो ये इसलिए दागा गया ताकि पाकिस्तानी कौम और ज्यादा परेशान हो जाए, और ये मुल्क पहले किनारे पे लगा हुआ है। अच्छा सर, ये बड़ी एक अहम बात आपने जो सोवियत यूनियन की, ये भी तो हो सकता है कि अमेरिका ने ये चेक किया हो कि इस बयान के बाद इनका रद्द-ए-अमल क्या है और दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने ये जो बयान दिया बड़ा नाप तोल के दिया है, क्योंकि मुबारक साहब, कोई भी मुल्क बगैर इकानमी के तरक्की नहीं कर सकता। वो दुनिया में जितने आपके आज मुल्क हैं तरक्की याफ्ता, उनकी इकानमी स्ट्रांग है, तभी वो स्ट्रांग है। चाइनाज देखें, रशियंस ने भी अपने आप को बहुत ऊंचा ले गया। वो प्यूटन जो था एक मामूली बंदा था, वो सियासतदान भी नहीं था, एक छोटा सा केजीबी का एक अफसर था, और वहां से उस मुल्क, उस बंदे ने, वो रशियन जो गिर गया था वो उठा के आसमान पे ले गया,
جو جانبدار لوگ ہوتے ہیں کس طرح قوموں کو اٹھاتے ہیں. ابھی پاکستان کے اندر جو جیسے ہم نے بات کی کہ پاکستان اتنا کمزور ہے اندر سے ابھی کہ اس کا بیان دینے کا مطلب بھی یہ تھا کہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ پاکستان کی یہ چیزیں جو ہیں یہ خطرناک ہو سکتی ہیں دنیا کے لیے. جب اگر ٹوٹ گیا پاکستان، اکانومی اس کی گر گئی، بکھر گیا، تو یہ ایٹم بم جیسے رشیا کے یوکرین والے بم رشیا نے لے لیے تھے کہ مجھے واپس کرو، اور آج یوکرین کا جو حال ہو رہا ہے، تو یہ ایک ان کا ٹیسٹنگ پوائنٹ انہوں نے استعمال کیا ہے، ایک چھوٹا مارا ہے کہ دیکھیں گے اس کا نیچے سے رزلٹ کیا نکلتا ہے. اچھا سر، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف امریکہ گئے ہوئے تھے. وہاں انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقات بھی کی جو ذمہ دار لوگ تھے، اور اس کے بعد یہ بیان آنا کچھ سمجھ سے باہر ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. مبارک صاحب، امریکہ صرف اپنی انٹرسٹ، اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں. وہ لوگ سب دنیا رکھتی ہے، صرف ہم ہیں دوسروں کے لیے بک جاتے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے پاؤں چاٹتے ہیں، بوٹ پالش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں چپلوسی کرتے ہیں، اور اپنے ملک جو ہے وہ ان کا جس حالت میں جا رہا ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے. تو امریکہ نے چیف آف آرمی سٹاف کو، پہلی بات ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کوئی پریزیڈنٹ تو نہیں ہے نا پاکستان کا، نہ وہ کسی چیز کا مالک ہے، پاکستانی عوام کا مالک نہیں ہے. وہ انہوں نے اس کو بھی ایسے ہی بات بتائی ہوگی. پہلی بات ہے کہ وہ جب اس طرح کسی ملک کے حالات ہوتے ہیں تو وہ اس کو کوئی زیادہ وزن نہیں دیتے. امریکی جو ہے وہ وزن ہی نہیں دیتے کہ یہ اس ملک کا بندہ ہے جن کے اندر 1 روپیہ ان کی جیب میں اپنا نہیں ہے، لوگوں کا ہے سارا پیسہ، اور وہ کھا جاتے ہیں. تو اس کو جواب وہی ملا ہوگا. پاسبلی اس نے یہ بھی بولا مجھے ایکسٹینشن کرواؤ، یہ کرواؤ، تو ایسا ابھی کچھ نہیں ہونے والا. یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں. اگلے مہینے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حالات بالکل ڈیفرنٹ ہوں گے. نیا چیف آف آرمی سٹاف آئے گا، وہ بالکل شفاف طریقے سے وہ اپنے ملک کے لیے اپنے بیان دے گا. ہم لوگ کیسے ہیں، ہم کیسے ملک چلانا چاہتے ہیں. یہ جو کچھ ابھی ہو گیا 6 سال میں بہت برا ہوا. میرے خیال میں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو اپنی عزت بنانے کے لیے بہت کرنا چاہیے تھا، لیکن کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. بنی بنائی عزت وہ کہتے ہیں کہ گرا دی نیچے. تو یہ اس لیے وہاں یہ بھی گیا جو منسٹر آف فائننس ہے، چیف آف آرمی سٹاف بھی گیا، اور بھی بلاول بھٹو جو ہے وہ زرداری کا جو بیٹا ہے اس نے بھی وہاں جا کے تیر مارے ہوں گے، چونکہ یہ تو خاندانی اور دشمن ہے پاکستان کے، اور خاندانی ایجنٹ ہیں، اور پاکستان کو بیچنے کے لیے زرداری اور اس کا بیٹا کچھ بھی کر سکتے ہیں. رحمان ملک نے کیا کیا اس ملک کے خلاف کیا آپ کو پتا ہوگا، اور میں بھی بہت کو جانتا ہوں. لیکن شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلالت دی اور دنیا میں اس کو ذلالت سے مارا. اور زرداری جو ہے انشاءاللہ وہ بھی ذلالت سے ہی مرے گا، کیونکہ اس نے بھی پاکستان کے خلاف بڑا کچھ کیا. لیکن ایک بات صاف ظاہر ہے کہ امریکن کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان بالکل ایک دھکا چھوٹا سا بھی لگاتی ہے نیچے گر جائے گا. سر ایک بڑا اہم سوال وہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہمارا جو ہے، چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، چاہے ہمارا وزیر خارجہ ہے، چاہے ہماری فوج کے بڑے افیسر ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے بھی جاتے ہیں. اس کے بعد امریکہ کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں کہ ہمارے کوئی بھی ایٹمی اثاثے ہیں جو بھی ہے ان کو کنٹرول کرنا. کوئی اگر یہ وہاں جا کے ایسے بیانات بھی دیتے ہیں کہ میں اب پینشن پہ جا رہا ہوں، اس طرح کے بیانات پاکستان میں بھی نہیں دیے جاتے، اور وہاں سے ان کی منظوری آتی ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہمارے کل کے جو لوگ میڈیا پہ آ کے شور ڈال رہے ہیں وہ پہلے اپنے گریبان میں تو دیکھے کہ کیوں وجہ ہوئی کہ امریکہ یہاں تک کیسے پہنچا، اس نے کیوں بیان دیا. وہی بات ہے نا، گھر کا بیدی مبارک سے کہتے ہیں گھر کا بیدی لنکا ڈائے. گھر کے بیدی ہی وہاں جا کے بتاتے ہیں ان کو. یہ گھر کے بیدیوں ہی کی چال ہے، سازش ہے کہ تم اس طرح کا بیان ٹھوک دو. ایک پھر دیکھنا پاکستان کے لوگ تو پہلے گھبرائے ہوئے، وہ تو مایوسی میں ایک انتہا پاکستان کے اندر چل رہی ہے، کیونکہ سیاست یہ جو بندے بھی آپ کے حکومت میں یہ سارے ڈاکو ہیں، تو اس طرح کی. لیکن پھر بھی آرمی جو ہے ان کا جو کنٹرولنگ سسٹم ہے وہ لوگ کچھ بھی کہیں انہوں نے اپنے حساب سے وہ چیزیں بڑی محفوظ رکھی ہوں گی اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے واچ کر رہے ہوں گے، کنٹرول کر رہے ہوں گے. لیکن دشمن جب یا کوئی ایسا آدمی جو دشمن ہے آپ کا وہ جو بیان دیتا ہے تو وہ آپ کو اندر اور زیادہ مایوسی پھیلانے کے لیے دیتا ہے، چونکہ پہلے ہی پاکستان میں مایوسی ہے، کوئی اسٹرانگ حکومت نہیں ہے،
آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف پورا ملک باتیں کر رہا ہے، تو یہ ادارے جو ہیں، باقی جو ادارے ہیں، ججز جو ہیں، ان کے خلاف پورا ملک باتیں کر رہا ہے. تو ایک آپ کہیں کہ ان سیف پاکستان کے اندر امریکہ جیسے ملک کا بیان دینا ایک مایوسی کو بڑھانے کے لیے دیا گیا. حالانکہ اتنا وہ چیز نہیں ہوگی جتنی انہوں نے کہا کہ ان سیف ہے. اچھا، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور بھی بات چیت جاری رہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کیجئے، ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر، یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ صرف ایک ہی چینل ہے جہاں پہ سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے. ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. اچھا سر، یہ بتائیے، ایک بڑی اہم بات ہے اس میں کہ امریکہ نے انڈیا کے متعلق تو کبھی اس طرح کا بیان نہیں دیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ دیکھیں نا مبارک صاحب، جیسے ہم نے کہا کہ جن ملکوں کی اکانومی اسٹرانگ ہے انہی لوگوں نے آرمی بھی اسٹرانگ بنائی ہوئی ہے اور اپنے ہتھیار، جیسے انڈیا نے ایٹم بم ان کے پاس بھی ہیں. اسرائیل کو کیوں نہیں کہتا کوئی آج تک؟ آپ دیکھیں اسرائیل بالکل ایک چھوٹا سا، اتنا چھوٹا ملک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نارتھ سے ساؤتھ تک اگر آپ بائی روڈ بھی جائیں 4-5 گھنٹوں کے بعد آپ ملک کراس کر کے نکل جاتے ہیں. تو ان کو کیوں نہیں کہتے؟ ان کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے، وہ ملک صحیح چل رہا ہے. انڈیا کے اندر بہت غربت ہونے کے باوجود 130 کروڑ لوگوں میں بہت غربت ہے دنیا میں. چائنی کا وہ مقابلہ تو نہیں کر سکتے. چائنیز کے آپ دیکھیں پبلک جب سڑکوں پہ جا رہی ہوتی ہے تو کتنی کلین نیٹ، کیسے صاف ستھرا ملک لگتا ہے اور لوگ لگتے ہیں. لیکن ان کی اکانومی اسٹرانگ ہے، ان کے پاس جو پیسہ ہے وہی اس کو اسٹرانگ اسے بنائے ہوئے. آبادی کے لحاظ سے بڑے بڑے ملک ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور انڈیا کے لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہیں جو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. وہاں پہ انہوں نے بڑی بڑی پوزیشنیں آکوپائی کی ہوئی ہیں. تو پاکستان کا تو حال دیکھ لینا، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے مبارک صاحب. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، سب سے بڑی خامی ہے، سب سے بڑی جو دنیا کو دکھائی دے رہی ہے کہ ہر چیز پاکستان کے اندر جو ہے اس کے اندر خامیاں ہیں. اور پھر ایک مسلمان ملک تو نام تو ہے نا، اسلامک ریپبلک پاکستان نام ہی ہے، باقی تو اندر کچھ نہیں ہے. لیکن وہ کمزوریوں دیکھ کے تو جو امریکہ اس نے یہ بیان دیا ہے، وہ انڈیا کے خلاف نہیں دے گا، چائنا کے خلاف نہیں دے گا، رشیا کے خلاف سب سے زیادہ ایٹم بم ہے وہ نہیں دے گا. پاکستان کو اس لیے ابھی دیکھیں نا، ایون نارتھ جو کوریا ہے وہ چھوٹا سا ملک ہے، وہ ہر وقت پنگے لیتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کے خلاف بھی نہیں بولا. تو پاکستان نے کیوں بولا؟ آپ کے گھر کے بیدی لنکا ڈائے وہاں جا کے باتیں کرتے ہیں کہ میاں تم یہ بات کرو گے تو پھر کچھ بن جائے گا شاید ہمارا بھی. تو یہ ساری باتیں اپنے گھر کے لوگوں کو جاسوسی کر کے بتا رہے ہیں اور اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. پہلے بھی کرتے رہے، شروع سے کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں. تو جہاں تک ان اثاثوں کا تعلق مجھے پورا یقین ہے، اور آپ کو بھی ہوگا، کہ پاکستان کے ساتھ اتنے کمزور نہیں ہے کہ کسی سڑک کی جگہ اور سڑک کے اوپر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو لوگ پکڑ لیں گے. نو، وہ مختلف جگہ پہ کدھر انہوں نے رکھے ہوں گے، کس طرح اس کی پروٹیکشن ہو رہی ہوگی. لیکن چونکہ آنکھوں میں جو کچھ ان کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ایک اور انہوں نے تھوڑا مارا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پھر اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے. اس پہ کچھ 2-3 مہینے پہلے بھی میں نے پروگرام کیا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں. پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ جعلی طریقے کے ساتھ ڈالر کو کبھی اوپر کیا جاتا ہے، کبھی نیچے کیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چور گیا مفتہ، بڑا ڈاکو آ گیا، اور ڈاکو نے چند دن کے لیے ایک نیا ڈرامہ کیا، پھر ڈالر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا حالات جا رہے. یہ چیزیں آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارا صاحب، ہو سکتا ہے. جب آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اندر تمام لوگ اگر ڈاکو ہی ہے، حکومت ڈاکوؤں کی ہے، اور یہ تو بڑا ڈاکو ہے، یہ تو ماسٹر ڈاکو ہے، یہ تو وہ ڈاکو ہے جس نے 30 سال یہ مسلم لیگ نون اور ان لوگوں کو رستے بتاتا رہا کہ کس طرح پیسہ یہاں سے نکالو اور باہر لے جاؤ. پاکستان زیرو تھا پہلے بھی، آج بھی زیرو ہے. کیونکہ اس کی ریزن ہے مبارک صاحب کہ ہمارے پاس پیسہ اپنا ہے ہی نہیں ہے. ہم لوگوں سے ادھار لے کے ملک کو چلاتے ہیں، تو وہ تو کام نہیں بنتا.
ایک معمولی سا گھر اگر ادھار تو اس کی زمینیں بک جائیں گی, مکان بک جائیں گے, اور لوگ بھی شاید پھر وہ گروی رکھ دیے جائیں, ٹھیک ہے نا, کہ ماں باپ بھی گروی پہ چلے گئے, پیسہ نہیں ہے. جب پورا ملک کے اندر کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی, کوئی آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی, آپ کا پیسہ جو ہے وہ ملک کے اندر ریوالو نہیں کر رہا, تو اپنا پیسہ ریوالو نہیں کر رہا, یہ اپنا بھی پیسہ کھا رہے, باہر سے بھی کھا رہے, تو امریکہ کو تو سب کچھ پتا ہے نا, وہ تو IMF ہے ہی امریکہ کا, وہ تو امریکہ کے اندر ہے سب کچھ. تو جب یہ ابھی بندہ پیسے مانگنے گیا, اس نے کیا کیا وہاں بتایا ہوگا کہ ہماری یہ پوزیشن ہے, تو تب انہوں نے یہ بیان دیا ہے. اور یہ اب یاد رکھیں کہ جب امریکہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اندر وزن ضرور ہوتا ہے, یہ نہیں کوئی ایسے بات کر دیتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے پاکستان میں. اور آپ کے اپنے پریزیڈنٹ نے بھی آج سے 2-4 ہفتے پہلے خود بیان دے دیا تھا کہ پاکستان کرپٹ ہونے کے بالکل کنارے پہ کھڑا ہے. تو کرپٹ یعنی بینک کرپٹ ہونے کا مطلب یہ ہے, دیوالیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوٹا سا بھی دھکا کسی نے مارا تو دیوالیہ ہو جائے گا. دیوالیہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہی امریکہ نے آپ کو جو ابھی بیان دیا اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے اور اس کے ایٹمی ہتھیار کے اندر جائیں گے. اچھا, یہ ایک بڑی اہم بات بار بار آپ نے سر کی, آپ ایک شاپ بنا لیں, وہاں پہ 6-7 بھائی بیٹھ جائیں, اور جس کے جیب میں جس کے جو ہے وہ لے کے شام کو سیل چلا جائے, اور کچھ چیز ڈالے نا اس کے اندر نا, تو دکان بھی ختم ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کئی والدین بڑے بڑے بزنس بناتے ہیں, بعد میں ان کا بیڑا گرد اولاد بھی کر دیتی ہے. اولاد اچھی ہو تو ان کے بزنس کو اور بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں. پاکستان کی بدقسمتی یہی رہی آج تک کہ دعوے تو سب کرتے رہے کہ میں پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں, مگر کوئی نظر نہیں آیا ٹھیک کرنے والا. اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی بھی ٹانگ کھینچ لیتے کہ کہیں. اچھا, آج ضمنی الیکشن ہے جناب پاکستان میں, جی وہاں پہ یہ اطلاع ہے کہ فل دھاندلی کی جائے گی. اب عابد شیر علی کا مقابلہ عمران خان سے کیا ہے, میرا مطلب ایک سوال ہے. کوئی مقابلہ نہیں ہے. عابد شیر علی ایک کرپٹ فیملی کا آدمی ہے, ایک نالائق ترین شخص ہے, ایک فیملی کا وہی کیا ہے کہ وہ یہ نواز شریف نے اپنی فیملی کو پورا پروموٹ کیا نا, اس کے تمام بھانجے, بیٹیاں, چاچے, بھتیجے, ماسیوں کے لڑکے سب, تو یہ اس کو بھی بہن کا ہی اس کے شاید لڑکا ہے یہ, تو یہ ان سب کو اندر گھسیٹا ہوا ہے گورنمنٹ کے اندر. وہ تو نالائق ترین بندہ, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ بالکل پیسے کا آدمی نہیں ہے, اور عمران کے مقابلے میں تو کبھی جیت نہیں پائے گا. اچھا, یہ بتائیے کہ پاکستان میں فرض کریں یہ الیکشن جیت بھی جاتا ہے عمران, تو کیا تبدیلی آئے گی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تبدیلی کی ہے کہ آپ اثر دیکھیں نا, آپ کا ہوا جو ہے وہ مبارک صاحب اس کی ہوا بدلے گی. یہ ہوا کہ یہ کرپٹ گورنمنٹ اور اس کے سپورٹرز چاہے وہ کوئی بھی ہے, ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم تو آئے تھے کسی کے مارنے سے, دھکا مارنے سے ہم تو بیٹھ گئے گورنمنٹ میں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ عمران جو ہے وہی اس وقت پاکستان کے اندر عوام اس کو پسند کر رہے, اور عوام چاہتے ہیں کہ عمران ہی آئے. آلدو عمران بھی اممیچیور ہے ابھی تک, اس کے اندر وہ میچیورٹی جو ہوتی ہے ایک سیاستدان کے اندر, اور اس کے اندر دلیری اور یہ سب چیزیں وہ 3 سال میں نہیں سیکھ پایا. شاید ابھی اس کو نصیحت اس کو ملی ہوگی اور اس نے کچھ سیکھا ہوگا. لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ جب یہ سارے یہ جو الیکشن ہیں یہ جیتیں گے, ضمنی الیکشن جیتے گا عمران, جو ہمیں بھی یقین ہے اور پورا پاکستان بھی کہہ رہا ہے, آپ کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے, فارن میڈیا بھی کہہ رہا ہے, تو اس کا پریشر جو ہے وہ ان لوگوں پہ پڑے گا جنہوں نے یہ ابھی ڈگوسلا 6 مہینے پہلے کیا تھا اور ابھی بھی بیٹھے ہوئے. لیکن اس کا آئندہ آنے والا رزلٹ جو ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا. سر, ایک آخر پہ سوال, ٹائم ختم ہو رہا ہے. اطلاع یہ ہے کہ نون لیگ کی جب گورنمنٹ گئی تھی, انہوں نے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سب کی ویڈیو عورتوں کو استعمال کر کے بنائی ہوئی ہے, اور وہ ویڈیو استعمال کرنے کے لیے دھمکی دیتے ہیں کہ ہم یہ میڈیا پہ ڈال دیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی فیصلے آ رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ویڈیو کہاں تک جائے گی؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نواز شریف اصل میں تو اس کے والد کی کہانی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا والد وہ لاہور کے گٹر سارے خود چوری کرواتا تھا اور خود بیچتا تھا, 1000 گنا
ज्यादा लगा के पैसे उस जमाने में बेचता होगा, ये उस नस्ल के लोग हैं। ये दोनों भाई, इसके बेटे भतीजे, इन्होंने जो पाकिस्तान के सामने किया ना, चोरी छुप के नहीं किया, ये तो पकड़े गए। लेकिन मुबारक साहब, एक बात फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये पनामा एक केस था जो पकड़ा गया, इनके बेशुमार पनामाज हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं। ये पनामा के बारे में भी मैंने बहुत पहले एक बात की थी कि ये सियासतदान जो है, इन्होंने बहुत पैसा छुपाया हुआ है। और फिर क्या हुआ था कि सारे चैनल जो यूरोप के थे, लंदन के, सब बंद करवा दिए गए थे, प्रोग्राम, पॉलिटिकल प्रोग्राम ही बंद हो गए थे, क्योंकि मैंने एक ऐसी बात की थी कि ये सियासतदान ही पाकिस्तान के चोर हैं और यही पाकिस्तान को मरवाएंगे या गिराएंगे या इसको तोड़ेंगे। तो ये उस खानदान का, नस्ल का आदमी है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये बंदा, ये जो नवाज शरीफ, जो अपने आप को चौथी दफा ख्वाब फिर देख रहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, इसने अंदर भैंसें रखी हुई थी, वहां पे पाए चलते थे, दूध चलते थे, लस्सियां चलती थी, सब पाकिस्तान का पैसा था। ये अपने घर के अंदर इसके नौकर चाकर सब पाकिस्तान का पैसा खा रहे थे। और ये सबसे बड़ी दुश्मन फैमिली थी जरदारी के साथ और 2-3 और बंदों के साथ। 4 फैमिलीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए पूरा जोर उन्होंने लगाया। लेकिन अल्लाह के मेहरबानी से 5-10 जो % लोग हमने गिरे हुए हैं कि 2 नेक लोगों की वजह से ये पाकिस्तान बचता है, फिर बच जाता है, फिर बच जाता है। लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं है। ये वीडियो इसीलिए उन्होंने बना के रखी हुई है क्योंकि ये वफादार ही नहीं है पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया। इनके बंदे खुद चोर हैं, जितने इनके मिनिस्टर थे सब चोर थे, गवर्नर चोर थे, चीफ मिनिस्टर चोर थे। तो उनके खिलाफ उनको, क्योंकि उनको इनका पता है कि इन्होंने क्या क्या खाया हुआ है, और इन्होंने फिर वीडियो बना के रखी हुई है कि अगर तुम बकेगा तो हम तुम्हारी ये वीडियो चला देंगे। ये असल में ये मुल्क के खिलाफ है। जी बहुत शुक्रिया सर। बंदे मुबारक साहब, ये कभी दोबारा नहीं आने चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया सर, टाइम खत्म हो गया, आपने टाइम दिया, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू जी। नाज़रीन, पाकिस्तान की ये ताज़ा सूरत हाल चल रही थी, हमने आपको बताई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आप टिकटॉक पे भी और फेसबुक पे भी फॉलो करें, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना